अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम्हारी औकात है मुझसे शादी करने की? न नौकरी है न घर। मैं अपने मामूजाद कज़न से इश्क करता था, लेकिन उसने मुझे धुतकार दिया और एक अमीर आदमी से शादी कर ली। मैं दिल गिरफ्ता होकर दूसरे शहर चला आया। यहाँ मैंने सीख कबाब का स्टाल लगा लिया। न दिन रखा न रात, खूब काम किया। देखते ही देखते 2 सालों में मैंने 2 रेस्टोरेंट खोल लिए। एक दिन आधा चेहरा छुपाए एक औरत ने मेरे सामने हाथ फैलाया। जैसे ही मैं उसके हाथ पर पैसे रखने लगा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि, कहते हैं कि औरत मर्द की दुखती रग होती है, और मर्द चाहे जितना भी उम्र सीधा हो, उसके दिलो दिमाग का 80% हिस्सा हमेशा किसी न किसी औरत के ख्याल में ही उलझा रहता है। चाहे वो औरत उसकी बीवी हो, या महबूबा हो, या कोई ऐसी हस्ती जिसका सिर्फ नाम लेना ही दिल को धड़कने पर मजबूर कर दे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। एक औरत बरसों से मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। उसकी हर बात, उसकी हर आदत, यहाँ तक कि उसकी खामोशी भी मेरे अंदर गूंजती थी। मैंने कभी किसी और तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। मैंने अपने जज्बात, अपने वादे, अपने इरादे सब एक औरत के कदमों में रख दिए थे। लेकिन आज मेरी जिंदगी में वो लम्हा आया जिसने मेरे यकीन को, मेरे इश्क को, मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। मेरी दुकान पर एक नकाबपोश औरत आई। वो बहुत खामोश थी, जैसे उसके होंठों पर सदियों की चुप तारी हो। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे हर कदम किसी सोच में डूबा हुआ हो, जैसे वो किसी और दुनिया की मखलूक हो। मेरे दिल ने बेख्तियार धड़कना शुरू कर दिया। मैं ना चाहते हुए भी अपनी जगह से उठा और उसके पीछे चल पड़ा। मैंने खुद से सवाल किया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? आखिर ये औरत कौन है जिसने एक लम्हे में मुझे वो सब भुला दिया जिसे मैं बरसों से सीने में बसाए बैठा था? लेकिन मेरे कदम नहीं रुके। मैं बढ़ता गया और वो औरत मुझसे आगे निकलती गई। मैं क्यों उसके पीछे जा रहा था? मैं उससे क्या चाहता था? मुझे खुद नहीं मालूम था। लेकिन मेरे दिल में एक अनजानी सी कोशिश थी, जैसे किसी अनदेखे राज ने मुझे अपनी लपेट में लिया हो। मैंने उसकी खामोशी में अपने सवालों के जवाब तलाश शुरू कर दिए। और जब मुझे मालूम हुआ कि ये औरत कौन है, तो मेरे कदमों तले से जमीन ही ना रही। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ गया और मेरी सांसें एकदम रुक गईं, क्योंकि जिस औरत को मैं, मेरा नाम अरबाज है, मेरे बाबा एक सादा से इंसान थे, जिनकी जिंदगी का बेशतर वक्त रेलवे स्टेशन के किनारे समोसों की छोटी सी दुकान पर गुजर जाता था। सुबह सवेरे उठकर वो दुकान के लिए तैयारी करते, आटे में पानी डालते, आलू उबालते और फिर दिन भर चिलचिलाती धूप में खड़े होकर मुसाफिरों को गरम गरम समोसे बेचते थे। उनके हाथ में मेहनत की बू थी और उनकी आंखों में हमेशा एक थकन सी छुपी रहती थी। माँ का काम भी कोई कम थका देने वाला नहीं था। वो मोहल्ले के घरों में जा जाकर बर्तन धोती, कपड़े धोती और कभी कभार छोटे बच्चों को संभालती थी। हमारी जिंदगी किसी फिल्म का सीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जिसमें ना कोई शोखी थी, ना कोई खुशबू और ना ही कोई उम्मीद। जब मैं जवान हुआ तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर एक तूफान भरा हो। मैं खुद को किसी कैद में महसूस करता था। मेरे जिस्म में एक एनर्जी थी, एक बेचैनी, जो हर वक्त मुझे किसी न किसी तरफ खींचती रहती। मैं आईने के सामने खड़ा होता तो खुद को देखकर हैरान रह जाता कि एक गरीब रेलवे वर्कर का बेटा इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मेरी आंखें गहरी थीं, रंग साफ था, बाल घने थे और कद भी अच्छा खासा था। लेकिन जब जेब में पैसे ना हों तो शक्ल का क्या फायदा होता है। मेरी खूबसूरती मेरे लिए किसी गाली की तरह थी, क्योंकि मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था, ना ही उसे बेच सकता था, ना ही उस पर फख्र कर सकता था। मैंने कई बार कोशिश की कि कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन हर जगह से यही जवाब आता था कि तुम्हारी तालीम नाकाफी है या तुम्हारे पास तजुर्बा नहीं है। मैं खुद भी दिल से नौकरी करना नहीं चाहता था। मुझे लगता था जैसे मैं किसी बंद गली में खड़ा हूं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक चीज थी जिसने मुझे अंदर से थोड़ा बहुत जिंदा रखा हुआ था, वो था खाने का शौक। मैं खाने का दीवाना था। सिर्फ खाना खाने का नहीं, बल्कि खाने को देखने, उसकी खुशबू महसूस करने और उसे पकाने का भी जुनून था। जब माँ रात को थकी हारी आती थी
تو میں اکثر چولہے کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا، ماں آج کھانا میں بناؤں گا۔ پہلے تو وہ ہنستی اور کہتی یہ کوئی لڑکوں کا کام ہے، لیکن جب اس نے میرا بنایا ہوا آلو گوشت کھایا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے مجھے دعا دی۔ ایک دن جب ماں کام سے واپس آئی تو میں نے اسے چولہے پر چکن کڑھائی بناتے ہوئے کہا، ماں کھانا تیار ہے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتی رہ گئی، بولی تجھے آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، ماں مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور وہ چپ ہو گئی۔ شاید اسے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر کچھ الگ ہے، کچھ خاص ہے، لیکن پھر بھی اس کے لہجے میں ایک تشویش رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا یہ سب سیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر تم نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ضروری ہے، نوکری کرنا ضروری ہے۔ لیکن میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو نور تھی۔ وہ میری ممانی کی بیٹی تھی، میری ہم عمر تھی، لیکن مجھ سے کہیں زیادہ ذہین اور سمجھدار۔ وہ 12ویں کلاس میں تھی اور ہمیشہ کلاس میں ٹاپ کیا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی خواب سجے ہوں، جیسے وہ اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے آئی ہو۔ وہ ہر وقت کتابوں میں گم رہتی تھی، لیکن جب بھی ہماری نظر ملتی تھی مجھے لگتا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے ساری دنیا رک گئی ہو اور صرف میں اور وہ باقی رہ گئے ہوں۔ میں اسے دیکھتا رہتا تھا، چھپ چھپ کر کھڑکی سے، گلی میں سے۔ جب وہ اسکول جاتی یا بازار سے واپس آتی تھی تو میرے دل میں ایک بے نام سی خوشی جاگتی تھی۔ ہماری بات چیت بس رسمی سی ہوتی تھی، جیسے کزنوں کے درمیان ہوتی ہے، کبھی سلام دعا، کبھی کوئی بات، ہنسی مذاق۔ لیکن میں اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا، کیونکہ میں اسے کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں میرے دل کا حال پڑھ لے، لیکن وہ شاید اتنی معصوم تھی، یا شاید میں اتنا بے وقوف تھا کہ کوئی سگنل ہی نہیں دے پایا۔ میری محبت خاموش تھی اور میری زبان بند۔ میں نے اس کے لیے نہ کبھی کوئی شعر کہا، نہ کوئی تحفہ دیا، بس دل میں اس کا نام بسا رکھا تھا۔ پھر ایک دن جب دل کا بوجھ حد سے بڑھ گیا، میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے نور سے شادی کرنی ہے۔ ماں نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے میرے چہرے پر لکھا ہوا کچھ پڑھنا چاہتی ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، بیٹا میں ان سے کیا کہوں جب ان کی بیٹی پڑھ رہی ہے اور ہمارا بیٹا نہ تعلیم رکھتا ہے نہ کوئی روزگار۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، میرے کانوں میں گونج سی ہونے لگی اور میری سانسیں رک رک کر چلنے لگی۔ میں ماں کے سامنے چپ کھڑا رہا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے خود سے بات کرنا چھوڑ دی۔ میں آئینے سے نظریں چرانے لگا، کیونکہ اب مجھے اپنی خوبصورتی پر بھی شرم آنے لگی تھی کہ یہ خوبصورتی بھی کسی کام کی نہیں جو اپنی محبت کو حاصل نہ کر سکے۔ میری محبت سچی تھی اور پاکیزہ تھی، بے لوث تھی۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں رکھا۔ میں نے بس اتنا چاہا تھا کہ وہ میری ہو جائے اور ہم دونوں مل کر زندگی گزاریں۔ لیکن اب یہ خواب بھی مجھے بے رحم لگنے لگا تھا، جیسے قسمت میرے ہر خواب پر کہکہا لگا رہی ہو۔ پتہ نہیں میری ماں نے کسی کو رازدار بنایا تھا یا میری کسی کزن نے خوشی خوشی چغلی کر دی تھی، مگر یہ بات نور تک پہنچ گئی کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ میری زبان سے نکلی ہوتی تو شاید وہ اسے ایک مذاق سمجھ لیتی یا کم از کم مجھے جھڑک کر چپ کرا دیتی، مگر جب یہ بات اسے کسی اور کی زبانی پہنچی، کسی خبر کی طرح، جیسے بازار میں کوئی افواہ چلتی ہے، تو اس نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ ہم ایک شادی میں تھے، خاندان بھر کے لوگ وہاں موجود تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، کہے گونج رہے تھے، بچے دوڑ رہے تھے، جوان لڑکیاں دلہن کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھی سیلفیاں لے رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ میرے ارد گرد سب کچھ رک گیا ہے، جیسے کسی نے وقت کو تھام لیا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ آ رہی تھی، سرخ رنگ کی شلوار قمیض پہنے، دوپٹے کو ایک کونے کو سینے پر سنبھالتی ہوئی، تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی، جیسے وہ مجھ پر برسنے والی ہو، اور واقعی وہ ایسے ہی کرنے والی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر رکی، اس کی آنکھوں میں آگ تھی اور چہرے پر ایسا غصہ تھا کہ مجھے لگا ابھی تھپڑ مار دے گی۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، تم لوگوں کو کہتے پھر رہے ہو کہ مجھے پسند کرتے ہو، تمہاری شکل بری نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔
تمہارے پاس نہ نوکری ہے نہ تعلیم ہے. تمہارے باپ کا کام سب کو پتا ہے. وہ ریلوے اسٹیشن پر سموسے بیچتا ہے اور تمہاری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہے. ہاں ہم بھی غریب ہیں لیکن ہم کسی کے جھوٹے برتن نہیں دھوتے نہ ہی سریام چیزیں بیچتے ہیں. تم کیا سوچ کے مجھ سے محبت کے خواب دیکھتے ہو؟ اگر آئندہ میرے بارے میں کچھ بھی کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی. یہ باتیں سن کر میرا دل جیسے پتھر بن گیا. میرے کانوں میں جیسے سیسا بھر گیا ہو اور جسم میں سے جان نکل گئی. میں تو وہی لڑکا تھا جو ہر رات اس کے خیالوں میں گم ہو کر سوتا تھا. میں تو وہی تھا جس نے اپنی ہر دعا میں صرف اس کا نام مانگا تھا. وہی لڑکا جس نے کبھی کسی اور لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا. وہی ارباز جو اپنی غربت کے باوجود خوابوں میں اس کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دنیا بسا چکا تھا. اور آج اسی کی زبان سے اپنے لیے نفرت سن کر میں بکھر گیا. میں جس زبان سے محبت کے الفاظ سننا چاہتا تھا وہاں سے لعنت ملی، تذلیل ملی اور حقارت ملی. یہ ہفتہ میرے لیے قیامت بن کر اترا. صرف نور کی باتوں نے مجھے اتنا توڑا بلکہ قدرت نے بھی میرے صبر کا امتحان لے لیا. میرے ماں باپ جن کے سہارے میں سانس لیتا تھا ایک لمحے میں مجھ سے چھن گئے. وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ٹھیلے کے قریب کھڑے تھے. میری ماں بابا کے لیے سموسے کی پلیٹ لے کر آئی تھی. شاید ان کے ساتھ کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہو، شاید کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، مگر ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے قدرت بھی رو پڑی اور اسی لمحے ایک بے قابو بس ان پر چڑھ دوڑی. ان کا خون زمین پر بکھر گیا اور میری دنیا اجڑ گئی. ان کا جنازہ میں نے خود اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا. جب مٹی ڈالتے وقت میں نے ان کے چہروں کو آخری بار دیکھا تو لگا جیسے ان کی آنکھوں میں میرے لیے سوال تھے. شاید پچھتاوا تھا کہ وہ مجھے کچھ دے کر نہیں جا سکے، یہ شاید دکھ تھا کہ میں اب تنہا ہو چکا ہوں. گھر میں اکیلا بیٹھا تھا. دیواروں سے نظریں ملانا بھی بوجھ لگتا تھا. ہر کونے میں ان کی یاد آتی تھی، ہر دروازہ ان کی آواز دیتا تھا. گھر کا سامان بیچ کر میں نے ان کے ادھار چکائے. وہ چولہا، وہ بستر، وہ برتن سب بیچ کیا جو کبھی ماں کے ہاتھوں سے جلا کرتے تھے. اب وہاں خاموشی تھی. بس ایک خالہ تھی جو کبھی کبھار کھانا بجوا دیتی تھی. ان کی شفقت ماں جیسی تھی. وہ آتی تھیں، میرے بالوں میں تیل لگاتی تھیں، میرے لیے رو رو کر دعائیں کرتی تھیں. وہ کہتی تھی بیٹا کچھ کر لو، اب وقت نہیں رکا کرتا اور جوانی بھی ہمیشہ نہیں رہتی. لیکن میرے اندر سے ہمت ہی ختم ہو چکی تھی. میرے زخم ابھی بھرے نہ تھے کہ ایک اور صدمہ زندگی میں داخل ہو گیا. کسی نے بتایا کہ نور کے لیے ایک سرکاری ملازم کا رشتہ آیا ہے. گھر ہے، گاڑی ہے، مستقل تنخواہ ہے، لڑکا خوش شکل ہے اور اس کی شادی بھی جلد ہونے والی ہے. میری سانس جیسے رک گئی ہو. مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو اور اسے آہستہ آہستہ دبانا شروع کر دیا ہو. جس لڑکی کے لیے میں نے اپنی زندگی کے خواب سجے تھے وہ اب کسی اور کی دلہن بننے والی تھی. جس کے نام پر میں نے دعائیں مانگی تھیں اب وہ کسی اور کے نام کی مہندی لگائے گی. میرے لیے اب گاؤں میں رہنا محال ہو چکا. مجھے ہر گلی، ہر راستہ، ہر درخت، ہر دیوار نور کی یاد دلاتی تھی. ان ہواؤں میں سانس لینا دشوار ہو چکا تھا جن ہواؤں میں اس کی شادی کی شہنائی بجنے والی تھی. میں اس منظر کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. میں خود کو نہیں سنبھال سکتا تھا. اس لیے میں نے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ بیچا. وہ تھی میری سائیکل اور اس سے حاصل ہونے والے صرف 3,000 روپے. وہی لے کر میں شہر کی طرف نکل گیا. میرے پاس اب نہ محبت تھی، نہ ماں باپ کی دعائیں، نہ تعلیم، نہ ہنر، نہ کوئی خواب اور نہ ہی کوئی راستہ تھا. بس خالی جیب اور زخمی دل لیے میں اس انجان دنیا میں قدم رکھ چکا تھا. شہر آ چکا تھا. دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیب میں 3,000 روپے اور ذہن میں صرف یہی سوچ تھی کہ کسی نہ کسی طرح خود کو زندہ رکھنا ہے. جیسے ہی شہر کی سڑکوں پر قدم رکھا ہر طرف سے شور سنائی دے رہا. ٹریفک کا ہجوم، لوگوں کی آوازیں، رکشوں کے ہارن، فٹ پاتھ پر بیٹھے چھوٹے دکانداروں کی آوازیں. ان سب کے بیچ مجھے ایک چولہے سے اٹھتی ہوئی مہک نے اپنی طرف کھینچا. میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک ریڑھی پر سیخ کباب بن رہے تھے. دھواں اوپر جا رہا تھا اور ساتھ ہی ذائقے دار خوشبو میرے نتنوں میں گھس رہی تھی. ریڑھی والا اکیلا کھڑا تھا، پسینے میں شرابور ہو رہا تھا. ایک ہاتھ سے سیخیں پلٹتا رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے روٹیوں کا انتظام کر رہا تھا. میں نے قریب جا کر پوچھا کیا آپ اکیلے کام کر رہے ہیں؟
تو وہ کہنے لگا میرا ہیلپر آج نہیں آیا۔ میں نے کہا اگر آپ کو کوئی چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ وہ رک کر میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم کر لو گے کام؟ میں نے کہا ہاں میں کر لوں گا۔ کام تو کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس نیت ہونی چاہیے، اور مجھے اس وقت صرف کام کی تلاش ہے۔ وہ مان گیا اور میں نے اسی وقت اس کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا۔ کھانے کے لیے چٹائیاں بچھانا، گاہکوں کو پانی دینا، خالی پلیٹیں اٹھانا، ریڑھی کو صاف رکھنا، میرے ہر کام دل سے کیا۔ اور اس دن کے آخر میں جب اس نے مجھے 50 روپے دیے تو مجھے لگا جیسے میری جیب میں خزانہ آ گیا ہو۔ اگلے دن بھی گیا، اس کے ساتھ کام کیا، تیسرے دن بھی، اور پھر دن پر دن گزرنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب وہ بیمار ہو گیا اور اس کی بیوی مجھے دیکھ کر بڑی پریشان ہو گئی، کہنے لگی آج ریڑھی بند کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں خود ریڑھی چلا جاؤں گا۔ میں ریڑھی کو لے کر اسی جگہ پہنچا جہاں ہم روز کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے خود چولہا جلایا، خود سیخیں تیار کی، مسالے ملائے اور گوشت لگا کر سیخ کباب تیار کیے۔ دھواں اڑتا رہا، گاہک آتے رہے، ان کے چہروں پر خوشی آتی رہی، کیونکہ میں نے ان کو وہی ذائقہ دیا جو ان کی زبان کو بھا گیا تھا۔ جب شام ہوئی اور میں واپس گیا اور پیسے مالک کے ہاتھ میں رکھے تو وہ حیران ہو کر بولا آج کیا لوگ زیادہ آئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں، واقعی آج کافی رش تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ صحت یاب ہو گیا اور کہنے لگا آج میں خود چلتا ہوں ریڑھی پہ۔ جیسے ہی ریڑھی لگائی اور گاہک آنے شروع ہوئے تو ہر کوئی یہی کہنے لگا کہ پچھلے ہفتے جو لڑکا تھا اس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ تھا، اس کے کباب نے تو ہمیں دیوانہ بنا دیا۔ مالک ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا واقعی تم میں کوئی بات ہے، تم تو صرف مجھ سے بہتر بنا رہے ہو۔ میں نے اس کی بات پر مسکرا کر صرف سر ہلا دیا، کیونکہ کھانے کا شوقین مجھے بچپن سے تھا اور میں اس میں مہارت رکھتا تھا۔ میں نے ہر چیز دل سے سیکھی تھی اور محنت سے سیکھی تھی۔ اب میں باقاعدگی سے اس کے ساتھ کام کرنے لگا، مجھے روز کچھ نہ کچھ اجرت ملنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد جب میرے پاس تھوڑے بہت پیسے جمع ہوئے تو میں نے ایک پرانی سیکنڈ ہینڈ ریڑھی خریدی اور خود اپنا سیٹ اپ لگایا۔ میں نے دن رات کی تمیز بھلا دی، سردی، گرمی، بارش، دھوپ، ہر موسم میں سڑک پر کھڑا رہا۔ میں نے نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ آرام کیا، نہ چھٹی کی۔ میں صرف ایک ہی بات جانتا تھا کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میرے ہاتھوں میں اللہ نے خاص برکت رکھی تھی۔ میرے کبابوں کا ذائقہ ایسا ہوتا کہ گاہک کھا کر انگلیاں چٹتے تھے۔ میں دن میں بیچتا اور رات کو نئے مسالے بنانے کی ریسرچ کرتا تھا۔ کبھی دکانداروں سے مشورے لیتا، کبھی انٹرنیٹ کیفے جا کر ترکیبیں دیکھتا۔ کرتے کرتے میں اس مقام پر آ گیا کہ میں نے ایک پرانا ہوٹل خرید لیا، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہلے حلوہ پوری کا ہوٹل تھا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ پر میرے ساتھ نصیب کا ہاتھ تھا۔ جب میں نے اس جگہ پر باربیکیو ہوٹل بنایا تو پہلے دن سے ہی رش لگ گیا۔ میرے ہاتھ کے ذائقے کا چرچا ہونے لگا، لوگ دور دور سے آنے لگے۔ پھر جب ہوٹل چلنے لگا اور آمدنی بڑھی تو میں نے اسی نام کی ایک اور برانچ شہر کے دوسرے حصے میں کھولی۔ کچھ وقت بعد تیسری برانچ بھی بنائی۔ میں نے ورکر رکھے، ان کو تربیت دی، اپنے ہاتھوں سے سکھایا کہ مسالہ کیسے تیار ہوتا ہے، گوشت کو کیسے میرینیٹ کیا جاتا ہے، اور آگ پر کباب کو کتنی دیر پکایا جاتا ہے۔ میرے ورکر بھی میرے طریقے کو دل سے اپناتے تھے اور میرا نام بننے لگا۔ میں خود زیادہ تر اپنی پہلی برانچ پر بیٹھتا تھا، کیونکہ وہی جگہ تھی جہاں سے میرا سفر شروع ہوا تھا۔ وہی ریڑھی کی جگہ تھی جہاں میں نے پہلی بار سیخ پر گوشت چڑھایا تھا۔ وقت گزرتے گزرتے 5 سال بیت چکے تھے۔ میری زندگی بدل چکی تھی۔ میرے پاس اب سب کچھ تھا، لیکن میں نے سادگی نہ چھوڑی۔ ایک بڑا بنگلہ نہیں خریدا، بلکہ ایک فلیٹ خریدا، کیونکہ میں اب بھی اکیلا تھا اور اکیلے کے لیے چھت ہی کافی ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی تھی جو میرے کام کے لیے موزوں تھی۔ روز کی سیل اچھی خاصی ہو جاتی تھی اور میں دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا جس نے مجھے نام دیا، مقام دیا، عزت دی اور وہ سب کچھ دیا جو کبھی ایک خواب سا لگتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ آج ماں باپ زندہ ہوتے، وہ بھی دیکھتے مجھے کہ میں کتنا کامیاب ہو گیا ہوں۔ لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ انسان نے جیسا سوچا ویسا نہیں ہوتا، لیکن اسے ایک دن کامیابی ضرور ملتی ہے۔ میں نے تو اپنے پرانے گاؤں کی خبریں لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔
वहां पर मेरे ननिहाल के भी कुछ रिश्ते बाकी थे और कुछ ददियाल के भी, लेकिन मैं कभी वहां नहीं गया। जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था तो मेरी खाला ही थी जिन्होंने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं उनको नहीं भूला था। उनके 2 बेटे बेरोजगार हुए तो वो भी शहर आ गए। उनको मैंने होटल में ही रहने की जगह भी दी और नौकरी भी। वो भी यहाँ पर काम कर रहे थे और अपना घर चला रहे थे। खाला मुझे हमेशा दुआएं देती थी। एक दिन न खाला से फोन पर बात हो रही थी। वो कह रही थी कि मेरे बेटे मेहनत से काम तो करते हैं ना। मैंने बताया कि सब ठीक है। वो इधर उधर की बातें करने लगी और उनकी जुबान पे नूर का जिक्र आने लगा। वो कहने लगी, वो जो अपने नूर थी ना अपने घर में, अभी वो इतना ही बोली कि मैंने उनको चुप करवा दिया। मुझे पता था कि वो यही कहने वाली हैं कि नूर अपने घर में बहुत खुश है। अच्छी बात थी कि वो खुश थी। मुझे उसकी खुशियों से मसला नहीं था। मैं तो उसे हमेशा खुश ही देखना चाहता था, चाहे तो मेरे साथ चाहे किसी और के साथ। लेकिन जिस औरत से इंसान मोहब्बत करता है उसको वो किसी और की दस्तरस में तो नहीं देख सकता, इसलिए मैं कोई जिक्र नहीं सुनना चाहता। खाला ने भी मेरी बात को समझ लिया, जैसे ये दोबारा जिक्र यहीं पे रोक दिया। कहते हैं कि अपने लिए मकासद बनाते रहना चाहिए। मेरा मकसद क्या था? माँ बाप को खुश देखना और नूर से शादी करना, और इन दोनों को अब मैं तकमील नहीं दे सकता था। मेरा अब कोई मकसद ही नहीं था, इसलिए जिंदगी बेमायने लगती थी। बस जिंदगी गुजर रही थी। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि पहले से बेहतर माहौल में हूं। जब मुझे रात को नींद नहीं आती थी तो मैं करवटें बदलते हुए छत को घूरने लगता था। कमरे की खामोशी मेरे कानों में गूंजने लगती और दिल में एक अजीब सी उदासी उतरने लगती थी। ऐसे में मैं अपनी आंखें बंद करके खुद को एक और दुनिया में ले जाता। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ मेरी थी, जहां कोई गुर्बत नहीं थी, कोई तन्हाई नहीं थी, कोई जुदाई नहीं थी, जहां मेरे नूर मेरे साथ थी, मेरी बीवी बनकर मेरे साथ जी रही थी। मैं सोचता मेरी और उसकी शादी हो चुकी है। मैं दिन भर होटल में काम करने के बाद थका हारा घर आता और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देता तो दरवाजा खुलता है और नूर सामने खड़ी होती है। नूर ने अपने दुपट्टे को शानों पे जमाए होता है और इसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट होती है जो मैंने बरसों पहले आखिरी बार देखी थी। वो मेरे हाथ से मेरा बैग पकड़ लेती है और कहती है, इतनी देर क्यों लगा दी आपको आते आते? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। उसकी आवाज मेरे दिल की दीवारों से टकरा कर एक मीठी सी गूंज पैदा करती है और मैं लम्हे भर के लिए दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाता हूँ। वो मेरा हाथ थामकर मुझे कमरे में ले जाती है और हंसते हुए कहती है, आइए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मैं उसके साथ कमरे में दाखिल होता हूँ। सामने वाले पलंग पर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे सुकून से सो रहे होते हैं। एक छोटा सा बेटा जो माँ के पेट से लगा हुआ सो रहा है और एक प्यारी सी बेटी जो कमर के बल लेटी हुई अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में कुछ दबाए नींद के सपनों में खोई हुई है। मैं उनको देखकर ठटक जाता हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। मैं अपने आप को मुकम्मल महसूस करने लगता हूँ, जैसे मेरी जात का हर खला भर गया हो। नूर मेरे करीब आकर धीरे से कहती है, आपके लिए खाना बनाया है अपने हाथों से, गर्मा गर्म और बहुत मोहब्बत से। फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है और अपने हाथों से मुझे नवाले बना बना कर खिलाती है। हर नवाले में एक मोहब्बत होती है, एक धीमा सा एहसास होता है, एक तसल्ली होती है जो मेरे दिल के जख्मों पर मरहम बनकर लगती है। मैं उसके चेहरे को देखता रहता हूँ और वो बगैर कुछ कहे मेरी आंखों में सब कुछ पढ़ लेती है। रात गहरी हो जाती है और जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो वह मेरे बाजू पर सर रखती है और मुझसे मीठी मीठी बातें करती है। कहती है, आज कितना रश था, क्या ग्राहक खुश थे, क्या आप थक गए हैं? और मैं हंसता हूँ और उससे कहता हूँ, अगर हर रात तुम्हारे पास आना हो तो सारा दिन थकने में मजा आता है। फिर हम एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं, जैसे हम हमेशा के लिए एक दूसरे में छुप जाना चाहते हैं। बस यही सब मेरी रातों को सोचता रहता था। यही ख्वाब बार बार अपनी आंखों में सजाता और इन्हीं ख्यालों में कभी ना कभी नींद आ जाती। नींद जो अब ख्वाबों से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी, क्योंकि हकीकत तो बेरंग थी और ख्वाब ही वो वह दुनिया थी जहां मेरी मोहब्बत मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। हमेशा सच्ची मोहब्बत करने वालों के नसीब में इम्तहान लिखे होते हैं और मेरे नसीब का इम्तहान भी खत्म नहीं हो रहा था। 6 साल होने को आए थे इस बात को, लेकिन आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब मैंने नूर के बारे में ना सोचा हो,
اس کی آواز، اس کی آنکھیں، اس کی ہنسی، سب کچھ میرے ساتھ زندہ تھا، جیسے وہ میرے اندر ہی کہیں چھپی ہوئی ہو، جیسے وہ میرا ہی ایک حصہ ہو جو میں چاہ کر بھی خود سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ نور ایسی ہی زندگی گزار رہی ہوگی، اس امیر آدمی کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوں گے، اور میرے خیالوں میں بس یہ جہان بسا ہے، لیکن وہ تو اس جہان میں اپنے شوہر کے ساتھ جی رہی ہوگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا اور بازار کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں دن بھر کی تھکن ہر ایک کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ ہمارے بیشتر ورکر اپنا کام ختم کر کے برتن سمیٹ رہے تھے، میز صاف ہو رہی تھی، دیگوں کے ڈھکن رکھے جا رہے تھے، بچا ہوا کھانا گنتی میں آ چکا تھا۔ اتنے میں ایک ورکر میرے پاس آیا، اس کے چہرے پر حیرانی سی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، باہر ایک عورت آئی ہے جو کہہ رہی ہے اسے کھانا چاہیے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے چونک کر کہا، کیا وہ بھیک مانگ رہی ہے؟ ورکر نے سر ہلا کر کہا، جی صاحب، شاید بھوکی ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، پھر آہستہ آواز میں کہا، جو کھانا بالکل صاف ستھرا بچا ہے وہ ایک شاپر میں ڈالو اور دے دو اسے۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی انسان ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہوگی، وہ چلی جائے گی تو ہمارا کیا جائے گا۔ ورکر نے سر ہلایا اور چلا گیا۔ میں دوبارہ اپنے حساب کتاب میں مشغول ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ایک خیال میرے دل میں کوندا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ہو سکتا ہے یہ عورت سچ میں مصیبت میں ہو، کھانے کے ساتھ ساتھ اسے شاید پیسوں کی بھی ضرورت ہو۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5,000 کا ایک نوٹ نکالا اور ورکر کو کہا، اسے بلا لاؤ، کہو صاحب بلا رہے ہیں۔ ورکر اس طرف گیا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ عورت وہاں سے مڑی اور میری طرف آنے لگی۔ میں اسی ہوٹل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جہاں سے سارا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ جیسے ہی وہ میری طرف آئی، میری نظریں اس کے قدموں میں پڑیں۔ اس کے پیروں میں ایک جوتا تھا جو ٹوٹا ہوا تھا، دوسرے پاؤں میں جوتا ہی نہیں تھا۔ اس کے کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے چہرے کا آدھا حصہ نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ جب وہ میرے قریب آئی، میں نے وہ نوٹ اس کی طرف بڑھایا، شاید یہ رقم اس کے کچھ کام آ جائے، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے کیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری سانسیں رکنے لگیں، میری آنکھیں پھیل گئیں اور میرے وجود کی ساری توانائی جیسے کسی نے نچوڑ لی، کیونکہ میں اس ہاتھ کو پہچانتا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس کو میں برسوں سے تھامنے کی دعا کرتا آیا تھا۔ یہ ہاتھ وہی تھا جو کبھی میرے خوابوں میں آ کر میرا چہرہ چھوتا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ نور تھی۔ میری زبان سے کانپتی ہوئی آواز نکلی، نور، اور وہ چونک گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، چند لمحے خالی آنکھوں سے گھورتی رہی، پھر جیسے پہچان ہوئی اس نے فوراً اپنے چہرے کا نقاب ہٹایا۔ اس کی پیشانی پر ایک پرانی چوٹ کا نشان تھا جو شاید برسوں سے وہاں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں وہی نور، وہی چمک اور وہی درد تھا جسے میں کبھی بھول نہ پایا۔ وہ جیسے ہی میری آنکھوں میں دیکھتی گئی، اس کی آنکھیں چھلکنے لگیں اور پھر وہ رونے لگی، ایسا رونا جیسے کوئی بچہ برسوں بعد ماں سے ملے تو سسکیاں بھر کے روتا ہے، جیسے کسی نے برسوں کا بوجھ یکدم اتار دیا ہو۔ اس کے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ میرے ورکر بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے، کچھ حیران تھے، کچھ خاموش۔ میں نے بلند آواز میں کہا، او تم سب کام کرو، میں اسے گاڑی میں لے جا رہا ہوں۔ میں نے تیزی سے گاڑی نکالی اور اسے بٹھا کر شہر سے دور اپنے گھر کی طرف لے گیا۔ راستے بھر وہ خاموش رہی، لیکن اس کی سسکیاں مسلسل چلتی رہیں۔ اس کے کپڑے، اس کی حالت، سب کچھ گواہی دے رہے تھے کہ وہ کئی دنوں سے سڑکوں پر تھی۔ اس کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی آسرا نہیں تھا، وہ بے سہارا، بے یار و مددگار کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھی، اور اسی تلاش میں وہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھولا، اسے اندر لے گیا۔ وہ ایسے قدم رکھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کسی چھت کے نیچے آ چکی ہے۔ میں نے فوراً الماری سے ایک جوڑا نکالا جو صاف ستھرا اور نرم کپڑا تھا اور اسے دیا۔ میں نے ساتھ میں ایک بڑی سی چادر بھی دی اور کہا، یہ تم دوپٹے کے طور پر اوڑھ لو اور باتھ روم میں جا کر نہا لو، صاف ستھری ہو جاؤ، پھر کھانا کھا لینا۔ وہ مجھے اور اس گھر کو بار بار دیکھ رہی تھی، جیسے ہر چیز اس کے لیے نئی ہو، جیسے برسوں بعد کسی نے اسے عزت دی ہو۔ میں نے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ یہ تمہارا ہی گھر ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ وہ دھیرے سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا جو گرم بھی تھا اور خوشبودار بھی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے صاف کپڑے پہن لیے تھے
चादर को दुपट्टे की तरह संभाल रखा था। उसने मेज पर बैठकर खाने की तरफ देखा और चंद लम्हे रुक गई। फिर जैसे ही पहला नवाला मुंह में डाला, उसके आंसू दोबारा बहने लगे। वो नवाले के साथ सिसकियां ले रही थी, जैसे कई दिनों से उसके हलक से कुछ ना उतरा था। और अब जब पेट को कुछ मिला था तो दिल का बोझ हल्का होने लगा था। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ? तुम इस हाल में क्यों हो? तुम्हारा शौहर कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो गांव में थी ना? वो खामोश थी, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे लफ्जों से पहले दर्द बोल रहा हो। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके लहजे में कैसी थकन थी जो सिर्फ दुख सहने के बाद आती है। वो थोड़ा रुकी, जैसे अल्फाज चुबा रहे हों, फिर कहने लगी, वो शख्स बहुत बड़ा आदमी था। वो एक सरकारी दफ्तर में अफसर था, उसका अपना घर था, उसकी अपनी गाड़ी थी और माशरे में उसकी अच्छी खासी इज्जत थी। मेरी माँ ने उसके साथ मेरी शादी की। वो रिश्ता लेकर आया था। सबने समझा कि मेरी जिंदगी संवर जाएगी। शुरू शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। वो हंसता था, मुझसे बात करता था, कुछ चीजें तोहफे में भी देता था। मैंने समझा शायद मेरी किस्मत अच्छी हो गई है। लेकिन फिर एक दिन उसने अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया और मुझसे कहा, अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने सोचा शायद ये मेरे हुस्न सलूक का असर है कि वो अपने दोस्तों से मेरा तारुफ करवाना चाहता है। मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने, आईने में खुद को देखा, बालों में कंघी की, होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई, लेकिन दिल थोड़ा घबरा रहा था, पता नहीं क्यों। जब उसके दोस्त आए और उसने मुझे उनके पास बिठा दिया, खुद चुपके से बाहर निकल गया। मैं परेशान हो गई। उनमें से एक ने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। दूसरा अजीब नजरों से मुझे देखने लगा और अजीब अजीब बातें करने लगे। मेरे वजूद में लर्जा तारी हो गया। मैं वहां से उठना चाहती थी, लेकिन मेरी टांगें जैसे मुंजमद हो गई थी। जब वो वापस आया तो मैंने उससे कहा, ये सब क्या था? उसने कहा, तुमने क्या किया है? कुछ नहीं, तो बस बैठी रही थी। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त खुश हुए हैं और उनमें से एक बड़े आदमी ने मुझसे वादा किया है कि अगला टेंडर मुझे ही मिलेगा। मुझे तब समझ आई कि वो मेरी अस्मत का सौदा कर रहा है, अपने फायदे के लिए, अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए। मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो वो बोला कि तलाक दे दूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, दे दो। वो बोला, ठीक है, देख लेना तुम कैसे जी सकोगी। फिर उसने तलाक दी, मुझे मेरे घर भेज दिया और साथ ये कह दिया कि ये औरत खुद बाजार की है, ये खुद दूसरों के घरों में जाती है। मेरे वालिदैन ने मुझे घर तो रख लिया, लेकिन ऐसे जैसे कोई नापाक चीज रख ली हो। मैं एक कमरे में रहती थी जहां कोई मुझसे बात नहीं करता था। जब खाना बच जाता तो मुझे दिया जाता था। मैंने बहुत दिन सहे और फिर एक रात मैं घर छोड़ के निकल गई, इस उम्मीद में कि शहर में नौकरी करूंगी, कुछ करूंगी, अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। लेकिन जिस जगह मैं इंटरव्यू के लिए गई, वहां भी वही बात निकली। एक शख्स ने कहा, तुम्हें नौकरी चाहिए तो पहले कुछ वक्त मेरे साथ गुजारो। मेरा दिल टूट गया। मैं वहां से निकली तो पैसे भी खत्म हो चुके थे, रहने को जगह भी नहीं थी। मैंने सड़क पर बैठकर रोना शुरू किया। और फिर वो दिन आ गया जब मैंने हाथ फैलाने शुरू किए, खाने के लिए, जिंदगी के लिए। हर दिन गुजरता गया मेरे लिए जहर जैसा हो गया था, लेकिन मैंने जिंदा रहने की कसम खाई थी। वो बोल रही थी और मैं अंदर से टूट रहा था। उसका हर लफ्ज मेरे दिल को चीर रहा था। मैं अपने आंसू जब्त नहीं कर सका और रोने लगा। वो चौंक गई, कहने लगी, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कहा, इसलिए कि तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल टूट गया है, इसलिए कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ और मैं कुछ भी नहीं कर सका। वो थोड़ा खामोश हो गई, फिर कहने लगी, लेकिन मैंने तो तुम्हें खुद ठुकरा दिया था। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें कितनी बातें सुनाई थी? मैंने कहा, हाँ याद है, लेकिन वो बातें दिल से नहीं, जुबान से निकली थी, और मैं दिल की बात समझता हूँ। तुम तो हमेशा मेरे दिल में रही हो, और जब कोई दिल में बसता है तो उसकी बातें बुरी नहीं लगती। वो नजरें झुका गई, फिर कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, अब तुम यहीं रहो, तुम्हें कहीं नहीं जाना। मैं तुम्हारे लिए नौकरी का बंदोबस्त करूंगा, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। वो थोड़ा मुस्कुराई, इस मुस्कुराहट में शुक्र भी था और दुख में भी। फिर वो खामोशी से दूसरे कमरे में चली गई, सोने के लिए लेट गई। मैं कमरे में बैठा देर तक छत को देखता रहा।
دل میں ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی کہ اب یہ لڑکی اکیلی نہیں ہے، اب میں اس کے ساتھ ہوں، جو بھی ہوا اس کا حساب میں چکاؤں گا۔ میرا ایک پرانا گاہک تھا جو ہمیشہ کہتا تھا ہم تمہارے ہاتھ کے کباب جیسے دنیا میں کسی کے نہیں۔ ایک دن وہ آیا، میں نے اس سے کہا تم تو بڑے افسر ہو، کسی خفیہ سروس میں کام کرتے ہو، میں تمہیں ایک کام بتاؤں تو کرو گے؟ وہ ہنسا اور بولا تمہاری خاطر جان بھی حاضر ہے۔ میں نے کہا ایک آدمی ہے جس کا نام نوید ہے، اس کے دفتر کا پتہ بھی میں نے دیا اور بتایا کہ یہ بندہ بہت گھپلے کرتا ہے، بڑے لوگوں کی چاپلوسی کے لیے اپنی بیوی تک کو استعمال کرتا تھا۔ اب وہ عورت میرے ساتھ رہتی ہے، اس کی زندگی تباہ ہو گئی اور وہ آدمی اب بھی دندناتا پھر رہا ہے۔ وہ بولا 1 منٹ کا کام ہے، تم فکر ہی نہ کرو۔ اور پھر کچھ دن بعد اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ نوید پر انکوائری بٹھا دی گئی ہے، اسے نوکری سے معطل کر دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا بس اتنا ہی ہوا ہے؟ بولا نہیں، اسے پولیس نے بلایا ہے، تھانے میں تھوڑی مہمان نوازی بھی کی ہے جو اس جیسے لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ آئندہ کسی عورت کو یوں نہ بیچ سکیں۔ میں نے یہ سب نور کو بتایا تو میں نے سوچا کہ وہ خوشی سے میری طرف دوڑ کے آئے گی، شاید آنکھوں میں چمک آ جائے گی، لیکن نہیں، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر حال میں ہوں، میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ لیکن وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، بس اتنا بولی کہ تم مجھے کیوں قبول کرنا چاہتے ہو؟ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کیا ہے؟ میں تو وہ عورت ہوں جس کو اس کے اپنے چھوڑ گئے، جس کا ہر قدم بدنامی کے دائرے میں رہا، جس نے عزت کو فقط خواب کی صورت دیکھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں، تم آج میرے سامنے ہو یہی کافی ہے، تم آج مجھ سے بات کر رہی ہو یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں نہیں جاننا چاہتا کہ تمہارے ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں صرف تمہارے حال اور مستقبل کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ نور کہنے لگی تم تو امیر ہو، تمہارے ارد گرد خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، تعلیم یافتہ اور نیک نام، تم ان میں سے کسی کو اپنا سکتے ہو۔ میں نے کہا جو میرے دل کو چھو جائے وہی میرے نصیب کی لڑکی ہوتی ہے، اور تم ہی وہ ہو جسے میں نے دل سے چاہا، تم ہی وہ ہو جس کے بارے میں میں نے ہر رات سوچا، تم ہی وہ ہو جسے میں نے مانگا۔ وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگی، پھر آہستہ سے بولی ایک بات بتاؤ، تمہیں کبھی میری پرانی زندگی کا تانا تو نہیں دو گے؟ میں نے اس کی آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور کہا جو مرد اصل مرد ہوتا ہے وہ عورت کے ماضی سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کے حال کا سہارا بنتا ہے، اس کی زندگی کو جینے کے قابل بناتا ہے، جو دکھ اس نے سہے ہوتے ہیں ان پر مرہم رکھتا ہے، اور جو زخم وقت نے دیے ہوتے ہیں ان کو اپنے پیار سے بھرتا ہے۔ اس دن میں نے اپنے چند پرانے دوستوں کو بلایا، ان میں سے 2 مسجد کے امام کو جانتے تھے، ہم 4 گواہ بنے اور میں نے نور سے نکاح کر لیا۔ وہ میری بیوی بن گئی، وہ جو کل تک دنیا کی ٹھکرائی ہوئی تھی آج میرے نکاح میں، میرے دل میں، میرے گھر میں تھی، اور میں نے قسم کھائی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کا احترام کروں گا، اسے وہ عزت دوں گا جو اس سے چھین لی گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہم نے نئی زندگی شروع کی، میں نے اسے نوکری نہیں کرنے دی، کہا تم نے کافی برداشت کیا ہے، اب بس سکھ سے جیو، تمہارے لیے سارا جہاں میں قدموں میں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے کھلنے لگی تھی، مسکرانے لگی تھی، زندگی کو اپنا سمجھنے لگی تھی۔ ہمیں 3-4 سال ہو چکے تھے، وہ سال جو میری زندگی کے بہترین سال تھے، وہ لمحے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ پھر ایک دن جب میں کام سے واپس آیا تو وہ میرے سامنے آئی اور کہا میرے ساتھ چلیں۔ میں حیران ہوا کہ ایسا کیا ہے جس کے لیے وہ اتنی سنجیدہ ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور اشارہ کیا کہ بیڈ پہ دیکھو۔ جب میں نے نظریں دوڑائیں تو وہاں ایک ننھا سا وجود سو رہا تھا، میرا بیٹا، ہمارا بیٹا، میری نسل، میری محبت کا نشان۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا تم نے مجھے سب کچھ دے دیا جو میں نے کبھی چاہا تھا۔ پھر وہ مجھے کچن میں لے گئی اور کہا آج میں نے اپنے ہاتھ سے بریانی بنائی ہے تمہارے لیے، میری پسند کی۔ میں نے کہا میرے لیے تمہاری ہر چیز پسند کی ہے، لیکن جب اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے پہلا نوالا کھلایا مجھے لگا میری زندگی کا سب سے بڑا خواب سچ ہو گیا۔
وہ خواب جو میں ہر رات سوتے وقت سوچتا تھا کہ کاش ایک دن ایسا ہو جس میں میری پسند کی عورت میرے ساتھ ہو، میرا بیٹا ہو، میرے گھر میں خوشبو ہو، میرے کمرے میں سکون ہو اور میرے دل میں محبت ہو۔ اس دن میں مکمل ہو گیا اور میں جانتا تھا کہ میں نے اسے صرف بیوی نہیں بنایا تھا، میں نے اسے پناہ دی تھی، وہ پناہ جو صرف نکاح دے سکتا ہے، وہ تحفظ جو صرف ایک سچا مرد دے سکتا ہے، وہ عزت جو دنیا چھین لے تو ایک شوہر واپس دے سکتا ہے۔ اب وہ میری بیوی تھی، میرے بچے کی ماں تھی، میرے دل کا سکون تھی، میرے رب کا انعام تھی اور میری ہر دعا کا جواب تھی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی